खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी फकत 5वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। मैं 2-4 दिनों से एक बात सोच रहा हूं और इसी पे मेरा जहन घूम रहा है। मैं जहां कहीं जा रहा हूं ये ख्याल, ये तस्वर मेरे जहन में है कि बहुत से ईमानदार जो मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, बपतिस्मा ले रखा है, निजात का तजर्बा रखते हैं, चर्च गोअर्स हैं, बाइबल रीडर्स हैं और दुआ करने वाले लोग हैं, तो भी उनकी जिंदगी के अंदर हम उस तरह से इस्तेहकाम नहीं देखते, उनकी जिंदगी के अंदर मैच्योरिटी नहीं देखते। और हमारी रूहानी तौर पर मैच्योर ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपने मिजाज को उस सूरत पे नहीं ढाल रहे जिस सूरत पे हमें से ढालना चाहिए। हमारा मिजाज मसीह की तरह नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चर्च जाएं और चर्च से मौजूदात लेकर आ जाएं, हम बाइबल पढ़ें और बाइबल में से कोई ऐसी आयत हमें मिल जाए कि वो हमारी जिंदगी के सारे हालात ही बदल दें। मसीहियों के रवैये जो हैं वो मसीह के मुताबिक नहीं है। दुआ करने वाले, मैंने बहुत से दुआ करने वाले लोग देखे हैं, ऐसे नहीं देखे कि वो दुआ नहीं करते। बहुत दुआ करने वाले हैं, बहुत कलाम पढ़ने वाले हैं, बहुत पासबानों से उनका ताल्लुक है, बहुत पासबानों को पर्सनली तौर पर जानते हैं और उनके साथ रफाकत भी रखते हैं, अच्छी कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन आज भी सख्ती उनके रवैयों के अंदर पाई जाती है। ना माफ करने की स्पिरिट आज भी उनके अंदर मौजूद है। क्या यीशु लोगों को माफ नहीं करता? ये तो यीशु की सिफत है कि गुनाहगार लोग उसके पास आते हैं, ऐसे लोग जो गुनाहों से भरे हुए हैं। इवन के डाकू ने, जिसकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई थी, उसने सलीब के ऊपर खुदा यीशु मसीह से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो तू मुझे याद रखना। यीशु ने तो उसको भी माफ कर दिया, लेकिन हम लोग नहीं माफ करते। शादी ब्याहों पे छोटी सी किसी की बात हमें इतनी बुरी लग जाती है कि हम वहां से उठ के निकल आते हैं और शादी के अंदर हम हाईलाइट कर देते हैं कि जी हम नाराज हैं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी। दुआ तो हम कर रहे हैं, कलाम तो हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हमें अपने मिजाज को चेंज करने की जरूरत नहीं, जबकि हमें अपने मिजाज ही पर काम करने की जरूरत है। अगर हमारा मिजाज वैसा हो जाए जैसा मसीह यीशु का था तो हम खुदा बाप के प्यारे हो जाएंगे। आमीन। जिस तरह आसमानी बाप अपने बेटे की जब वो जमीन पर था बातें सुनता था, हमारी भी सुनेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारा किरदार मसीह की तरह हुआ है या नहीं हुआ। हम अपनी रूहानी तरक्की का मेयार इस चीज को समझते हैं कि पिछले साल मेरे पास टूटी हुई गाड़ी थी, इस साल मेरे पास नई गाड़ी आ गई, मैं रूहानी तौर पर तरक्की कर जाऊं। नहीं जी, आप जिस्मानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, रूहानी तौर पर पुअर ही हैं। रूहानी तौर पर हम अमीर उस वक्त होते हैं, रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता उस वक्त होते हैं जब हम मसीह की मानंद बनना शुरू होते हैं। पिछले साल मुझे इतना गुस्सा आता था बाजी, लेकिन इस साल मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही हूं। इस साल मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा हूं। पिछले साल मैंने देखा कि मैं जगह जगह पे झूठ बोल देता था, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलता। पहले मैं दूसरों पर बेजा गुस्सा करता था, मैं हसद करता था, मेरे अंदर ये सारी चीजें थी, लेकिन अब मेरे अंदर ये चीजें तब्दील हो रही हैं। मैं दूसरों को वैसे देखता हूं जैसा मसीह दूसरों को देखता था। हमें क्यों ये भूल जाता है कि अगर हम गलती करते हैं खुदा हमें माफ कर देता है, तो हमें भी दूसरों के कसूर माफ करने हैं। हम दूसरों के कसूर नहीं माफ करते। मैंने भी बताया, छोटी छोटी बातों पर हम इतने सख्त हो जाते हैं, इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं कि उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए और आपके लिए जो इस वक्त फिक्र का लम्हा है वो ये है कि हम रूहानी तौर पर उन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे जो चीजें खुदा हमारे अंदर डालना चाहता। तो बहुत से मसीही ईमानदार जो असद दराज से ईमानदार हैं, उनकी जिंदगी के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो जल्दी से अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। आपने देखा ऐसा? हमारे अंदर भी ऐसा है, क्योंकि हमने इस पर काम ही नहीं किया। हमारे अंदर मैनर्स नहीं है। कोई बंदा हमें दूर से मिलने के लिए आ रहा है, हम उठ के उसको नहीं मिलते, हम नीचे ही बैठे बैठे हाथ उसकी तरफ बढ़ा, और जी की हाल है, ये क्या है? ये बैड मैनर्स है। तो मैं ये कहता हूं, मसीह के अंदर रहते हुए, मसीह पर ईमान रखते हुए, मसीह को मानते हुए, मसीह के कलाम को पढ़ते हुए, अगर हमारा टेम्परामेंट बेहतर नहीं हो रहा, अगर हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हो रही, हमारा अंदर का इंसान चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, तो फिर हम कैसे मसीही हैं? आप इब्तदाई ईमानदारों को देखें, रसूलों को देखें, वो तो जाहिल गवार लोग थे, मछलियां पकड़ने वाले मछेरे, लेकिन जैसे ही मसीह उनकी जिंदगी में आया, उनके तौर तवार बदल गए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, फलां यूनिवर्सिटी से जी, फलां यूनिवर्सिटी से हमने MBA किया है, फलाना हमने कोर्स किया है, लेकिन हमारे तौर तरीके बड़े रूड हैं। आपस में बात करने का तरीका ठीक नहीं है। घर में हम दूसरों को दुआ करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस तरह से कहते हैं कि दूसरा ना ही दुआ करे। अक्सर पादी साहब बताते हैं कि जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं, पाई साहब साड़ी इस कुड़ी ਲਈ, इस मुंडे ਲਈ दुआ करा, ऐ ते शैतान जे मेरी।
اے تے میرا شیطان ہے ساڈے گھر چ نے مشکل کھڑی کی تھی. آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک گڑھے کے اندر ہے اور آپ اس کا گڑھا اور گہرا کر رہے ہیں, یہ کہہ کے شیطان کہہ کے, اور اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے. یہ بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ پادری صاحب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم سب دعا میں سرگرم ہیں, خدا سے محبت کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا ہماری یہ بیٹی بھی خداوند کے ساتھ چلے. یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. ہم ویسا مزاج, ویسی گفتگو, ویسا کھانا پینا, ویسے طور اتوار نہیں اپناتے جیسے مسیح یسوع کے بھی ہیں. ہم اداکاروں سے بڑی جلدی انسپائر ہوتے ہیں, ہم جیسے بال بنا لیتے ہیں, کوئی فنکار ہمیں پسند آ جائے ہم اس کی طرح کے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں, اس کی طرح کے گفتگو اپناتے ہیں, وہ الفاظ پکڑ لیتے ہیں جو ڈراموں میں چل رہے ہیں, فلموں میں چل رہے ہیں. کوئی ڈائلوگ پسند آ جائے ہم اس کو عذرائے مذاق بولتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہم انسپائر ہیں ان لوگوں سے. لیکن کرائسٹ جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے, جس نے ہماری فدیہ دیا ہے, اس سے کوئی انسپائریشن ہم نے نہیں لی. ہمارے مزاج کے اندر مسیح کا مزاج نہیں ہے, ہماری باتوں کے اندر سے مسیح نظر نہیں آتا, ہماری پرسنالٹی کے اندر مسیح کہیں نہیں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب ہم اپنی گواہی لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ مسیح کے پاس آئیں, لوگ انسپائر نہیں ہوتے, کیونکہ ہماری پرسنالٹی سے وہ چیز نکل ہی نہیں رہی ہوتی. وہ سچائی, وہ اخلاص, وہ خلوص ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا. چونکہ ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں, تو میں کسی سے سن کے اگر یہ باتیں کسی کو بتا دوں گا تو لوگ مجھ سے انسپائر نہیں ہو سکتے. لوگ میری باتوں کی قدر اس وقت کریں گے جب میں خود مسیح میں بڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں گا. تو مسیح جیسا مزاج ہم نے اپنانا ہے. مسیح جیسا مزاج کیا ہے؟ مسیح پوشیدگی میں دعا کرتا ہے, ہم سامنے دعا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ صرف چرچ میں موقع ملے تو دعا کرتے ہیں, ادروائز کرتے ہی نہیں. اگر انہیں چرچ میں موقع نہ ملے تو وہ دعا نہیں کرتے, گھر میں تو وہ کرتے ہی نہیں. لیکن اگر انہیں چرچ میں موقع مل جائے, اب یہاں پہ وہ یہ دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم کتنے خوبصورت الفاظ بولتے ہیں, دیکھیں ہمیں کتنی لمبی دعا کرنی آتی ہے, دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایجنڈے ہیں دعا کرنے کے لیے, مائک پکڑتے ہیں اور پھر جانے نہیں چھوڑتے. جبکہ مسیح یسوع کا مزاج یہ ہے کہ تو اپنی کوٹھری میں جا, پوشیدگی میں دعا کر, آمین, اور دوسروں کو معاف کر. مسیح کی ایک بڑی خوبصورت مجھے بات یہ بھی لگتی ہے کہ یسوع رائٹ ٹائم پہ رائٹ تعریف کرتا ہے. جی آپ نے اس کو اگر نوٹ کیا ہے, نتنیل کو اس نے کہا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, سب کے سامنے. اور پھر یسوع مسیح نے کہا میں نے ایسا ایمان پورے اسرائیل کے اندر نہیں دیکھا, یہ بھی سب کے سامنے کہا. ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے, تعریف کرنی ہمیں بہت مشکل لگتی ہے, اور بدخوئی کسی کے منہ پہ کرنے میں ہم بڑے منہ پھٹ ہیں. تمہارے کپڑے کیسے ہیں, تو استری بھی نہیں کر کے آئی, تینوں فنکشن پہ بلایا تو انجی آ گئی ہیں مچڑے کپڑے پاک, ایسے کہتے ہیں نا. اور کسی کے بال ٹھیک نہ ہو, کسی کے کپڑے ٹھیک نہ ہو, کسی کی جوتی ٹھیک نہ ہو, ہم فوراً سے اس کو بات کر دیتے ہیں. لیکن کسی کی تعریف کرنے میں ہمیں بڑی ہیزیٹیشن فیل ہوتی. یہ مسیح کا مزاج ہے, اور جو مزاج ہم نے اپنایا وہ مسیح کا نہیں ہے, وہ شیطان کا مزاج ہے جو ہمارے اعصاب پر سوار ہے. دوسروں کو ڈھیٹ کرنا, دوسروں کو بے عزت کرنا, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا, دوسروں سے جلنا, دوسروں سے حسد کرنا, دوسروں کی تعریف نہ کرنا, اپنے منہ کو سی لینا. لیکن اگر کوئی دوسرا ہماری تعریف کرے یہ ہمیں بڑا پسند ہے. لیکن مسیح کی جب کوئی تعریف کرتا تھا, مسیح نے کہا کہ بھئی تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, نیک تو باپ ہے. حالانکہ وہ خود باپ بھی ہے, وہ خود ہی ہے, لیکن زمین پہ چونکہ وہ انسان کی صورت میں کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں نیک کہہ رہا, نیک تو ایک ہی ہے. جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ سارا جلال باپ کو دیتا ہے. جب ہماری تعریف کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ کا یہ حسن نظر ہے, ایسا کہتے ہیں نا, بس یہ آپ کی آنکھ کی خوبصورتی ہے جی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہن اگر آپ کو میرے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو خدا ان کی تعریف ہو, خدا کا شکر ہو کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں آپ کو, یہ بڑی مہربانی ہے, یہ خدا کا فضل ہے, اس سے سارا جلال ہم خدا کو دیتے ہیں. یہ مسیح یسوع کا مزاج ہے. ہم نے ایسا ہی مزاج اپنانا ہے جس میں ہم خدا باپ کو جلال دے سکیں. یہ مسیح کا مزاج ہے. وہ سب جگہ پہ باپ کو جلال دیتا تھا, پوشیدگی میں دعا کرتا تھا, دوسروں کو معاف کر دیتا تھا, دوسروں کی خدمت کرتا تھا. ہمارے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے. تو اصل جو پرابلم ہے فی زمانہ مسیحیوں کی وہ یہی ہے. ہم سٹرگل کر رہے ہیں اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی, ہم سٹرگل کر رہے ہیں اپنی جاب کو بیسٹ کرنے کی, ہم سٹرگل کر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کی, لیکن ہم یہ سٹرگل نہیں کر رہے کہ ہمارا کردار تو مسیح کی طرح ہے ہی نہیں. مسیح کا کردار ہمارے اندر سے نظر ہی نہیں آ رہا. لکھا ہے اسٹیفنس کو جب وہ کمرہ عدالت کے اندر لے کر گئے, اعمال 6 باب میں, یہ سٹوری 6 اور 7 باب میں ہے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جب اس کے اوپر عدالت ہو رہی تھی, اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا, تو لکھا ہے جو لوگ جھوٹے اس کے خلاف گواہیاں دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے. یہ مسیح یسوع کا مزاج ہے. لوگ اس پہ تھوک رہے تھے, لوگ اس کو, لیکن وہ خاموش تھا. عیسائی 53 باب میں لکھا ہے جیسے بھیڑ جاتی ہے اپنے بال کو ترنے کے لیے, اسی طرح سے وہ بھی چلا گیا. کچھ اس کا حسن و جمال نہیں, چہرہ اس کا بگڑ گیا. اسٹیفنس کے اندر بالکل مسیح کا ہی مزاج تھا,
نہ صرف وہ ان کی جھوٹی باتوں کو سن کے خاموش تھا، بلکہ جب اس پہ پتھراؤ کیا گیا تو اس نے کہا باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، یہ تو کرائسٹ کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا روح کے اندر تھا اور اس نے مسیح کے مزاج کو اپنا لیا تھا۔ آج ہماری زندگی کے اندر جسمانی برکات شاید ہے، لیکن روحانی طور پر ہم کنگال ہیں، روحانی طور پر ہم مفلس اور غریب ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں فرمایا تھا کہ تو مجھ سے سرما لے، تو کہتا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو اندھا ہے، تو خوار ہے، تو مجھ سے سرما لے، تو مجھ سے پوشاک لے تاکہ تیری برہنگی ڈھانکی جائے۔ آج ہم روحانی طور پر خدا کے حضور اگر اپنے آپ کو دیکھ سکیں تو ہمارا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، لیکن جسمانی طور پر ہم خدا کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا دیکھ تو نے مجھے یہ بھی دیا، تو نے مجھے یہ بھی دیا۔ لیکن خدا اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو تجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن کیا تو نے یہ کوشش کی کہ میں مسیح خداوند کی طرح بن سکوں، میرے بیٹے کی طرح تو نے بننے کی خواہش کی ہے؟ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے سوچ لیا اور کل آپ صبح اٹھیں گے شیشہ دیکھیں گے تو آپ یسوع کی طرح ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کرائسٹ کی شخصیت آ جائے، جب لوگ ہمیں غصے سے بات کریں ہم خاموش ہو جائیں۔ یہ تبدیلی فوراً لوگ دیکھیں گے، آپ وہ کہیں گے باجی پہلے تو کسی کی گل نہیں سی رکھ دی۔ لوگوں کا یہ مشہور مقولہ کہ نہیں میں نہیں آج تک کسی کی گل رکھی، مطلب برداشت نہیں کرتی، میں آن دا اسپاٹ جواب دیتی ہوں تو گھر دا گھر کر کے جانی ہے۔ لیکن وہ شخص اور وہ بہن، وہ بھائی جو مسیح میں ہے، جب اس کو کوئی تلخ بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے چلیں آپ ایسا سمجھتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے جس جگہ پر میں جاب کرتا تھا وہاں پر ایک شخص کی لڑائی ہو گئی، اور وہ شخص دونوں بڑے مالدار تھے، تو ایک نے دوسرے کو بہت برا بھلا کہا، اتنی گالیاں نکالی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی غلط لینگویج استعمال کرے گا۔ اتنی بھیڑ میں لوگ جمع ہو گئے، پورے پلازے کے لوگ وہاں پہ آ گئے، تو جس کو وہ گالی نکال رہا تھا وہ صدر تھا اس پلازے کا۔ صدر صاحب سن رہے ہیں اور دوسرا بندہ گالی نکال رہا، تو ایک بندے نے کہا جناب تسی تے صدر ہو، تسی بولو تسی کی کر رہے؟ انہوں نے کہا یار وہ تے کھلوتا ہے دلدل چ، تے میں بھی دلدل چ وڑ جاؤں دے نال۔ وہ شخص جو لینگویج یوز کر رہا ہے وہ تو بدبخت آدمی ہے، تو کیا میں بھی اس کی لینگویج استعمال کر کے اس جیسا بن جاؤں؟ اس میں اور مجھ میں پھر فرق تو کوئی نہیں۔ وہ جس لینگویج کو استعمال کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اصل میں معاملہ ہے ہی نہیں جس پہ وہ غصہ کر رہا ہے۔ بعد میں جب اس کو پتا چلے گا تو پھر یہ میرے آفس میں معافی مانگنے بھی آئے گا، یہ کہہ کے وہ اتر گیا نیچے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا، ایک ہفتے کے بعد ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ بہت سے اپنے ساتھ دوسرے عزت دار لوگوں کو لے کے گیا کہ جناب میری صلح کراؤ، میں غلط ہوں۔ کئی بار ہم غلط بات کو برداشت کیے بغیر اس سے زیادہ غلط ہو جاتے ہیں۔ جس بندے نے غلطی کی ہوتی ہے ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی اس رویے کو اپنا نہیں پاتے۔ تو میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے بھی اور اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کے لیے یہی خواہش رکھتا ہوں کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ فی الحقیقت مسیحی ہیں، مسیحی ایسے ہونے چاہیے۔ بہت سی گواہیاں میرے پاس سنانے کے لیے جو میں یہاں پہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے مدعے کو حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ ٹیلی کرنا، دنیاوی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیں، اور جب آپ خدا کے کلام کو کھولیں، اناجیل کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان میں سے کرائسٹ کی پرسنالٹی دیکھیں اور کرائسٹ کی شخصیت کے پہلو ایک پیج پہ لکھیں۔ سب پڑھے لکھیں، یہاں پہ پیج پہ لکھیں مسیح کیسے بات کرتا تھا، مسیح کب دعا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے مسیح کی پرسنالٹی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور پھر ہمیں اپنی پرسنالٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور ہمیں نظر آئے گا کہ ہم دور دور تک مسیح کی طرح نہیں ہیں، اور پھر ہمیں خدا سے فضل مانگنا ہوگا کہ خدا تو مہربانی کر، تو ہم پہ فضل کر تاکہ ہم تیرے بیٹے کی مانند بن جائیں۔ اور جب ہم مسیح کی مانند بن جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آئے گی جس کو سب دیکھیں گے، اور لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ ایسا آپ کی لائف میں کیسے ہوا۔ سادھو سندر سنگھ کی زندگی میں جب تبدیلی آئی تو کسی کو بتانا نہیں پڑا سادھو کو کہ جی میں مسیحی ہو گیا ہوں، ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ مسیحی ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے اندر سے مسیح نظر آتا۔ پولس جب مسیحی ہوا تو کسی کو بتانا نہیں پڑا، اس کو یہ گواہی نہیں، لوگوں نے الٹا یقین نہیں کیا اس کا، لیکن پھر جب اس کا کردار دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ مسیح پر ایمان لے آیا، اور انہوں نے اس کو اپنی ٹولی میں شامل کر لیا۔ کئی بار ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں جی ہم بہت محبت کرتے ہیں مسیح سے، اسی تو مسیح نہ چل رہے ہیں جی، اسی تو بڑی دیر تو نجات پائی، میں تو 20 سال پہلے بپتسمہ لیا سی، لیکن مسیح کی طرح کیا آپ نہیں ہیں؟ اگر مسیح کی طرح نہیں ہے تو 20 سال پرانا بپتسمہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہے۔ سن 2018 میں ہمیں اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے، خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میرا مزاج ویسا ہی ہو جیسا تیرے بیٹے کا تھا، کیونکہ میں بھی تو تیرا بیٹا ہوں، اس پر ایمان لانے کے سبب سے میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن ہماری شکلیں ایک دوسرے سے فرق تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک ہی فیملی سے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اگر آپ سارے اکٹھے ہوں گے
فوراً پہچانے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی یہ بہن بھائی ہیں کیونکہ ان کی شکلیں ملتی ہیں. اب یسوع ہمارے ساتھ کھڑا, ہماری شکل اس سے ملتی ہی نہیں. وہ کہیں گے یار کوئی اور ہی فیملی لگ رہی. یسوع کی فیملی نہیں ہے. یسوع کی فیملی جب یسوع کے ساتھ کھڑی ہوگی, کرائسٹ جب کھڑا ہوگا تو ایک جیسے نظر آئیں گے سارے. ہاللیلویا. جو اس پر ایمان لاتے ہیں, جو اس کی صورت پر ڈھل رہے ہیں. تو یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہے. باقی یہ ساری چیزیں دنیا کی خدا جانتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہمیں موبائل چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے, ہمیں ایک دوسرے سے دوسری جگہ جانے کے لیے گاڑی چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے. خدا کو پتا ہے ان کو روٹی کھانے کے لیے کوئی جاب دوں گا تو یہ کچھ چما کے لائیں گے, روٹی کھائیں گے. سب کچھ خدا کو پتا ہے. لیکن جس چیز کی توقع خدا ہم سے کر رہا ہے ہم وہ نہیں کر رہے. ہم الٹا جو چیزیں اس نے ہمیں دینی ہے ہم وہی چیزیں مانگ رہے ہیں خدا سے کہ خدا ہم جلدی جلدی دے, جلدی جلدی دے. لیکن جو کچھ وہ ہمارے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے اس تبدیلی کو ہم اپنی لائف میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو آئیے آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں.